जनाब आरिफ मोहम्मद खान साहब मुफ्ती आजम हिंद की शख्सियत पर मशहूर आलम दीन हजरत मौलाना शहाबुद्दीन साहब की द्वारा लिखी हुई 3 पुस्तकों की जिल्द के हमारी महफिल के खुसूसी मेहमान महामहिम राज्यपाल महोदय सरजमीन केरला से तशरीफ लाए हैं आरिफ मोहम्मद खान साहब, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। हमारी इस महफिल के खुसूसी मेहमान केरला की सरजमीन के आप एक मिनट सब लोग फोटो ले लीजिए। जरा एक आप थोड़ा साइड हो जाना भाई, थोड़ा सा भैया। हम आपसे बात करना है, आगे कुछ बैठे अभी ले लेंगे तुम्हारे आपसे बात आजा बैठ जाओ सब, चलो इस तरफ और इस तरफ व्यवस्था इस तरफ और इस तरफ इधर से और इस साइड से शशांक, मैं अपनी बात शुरू करूं? शशांक हुज़ूर मुफ्ती आज़म आप कहेंगे मैं आपसे अलग बात करूँ। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शहजादे हैं। आज दुनिया इस्लाम पर इमाम अहमद रजा का कलम और आला हजरत के कदम की बरकतें हैं। हुज़ूर मुफ्ती आज़म के कदम की बरकतें हैं। मुफ्ती आज़म अलैहिर्रहमा पूरी दुनिया इस्लाम में, भारत में जहां जहां मुसलमान रहता है, मेरे ख्याल से कोई ऐसा इलाका बचा होगा, गांव, कोई करिया, कोई ऐसी बस्ती बची होगी जहां मुफ्ती आज़म ना गए हो। तो उन मुफ्ती आज़मीन अलैहिर्रहमा की बारगाह में मुफक्किर इस्लाम, हम सुन्नियों की आबरू, हमारा वक़ार, हमारी इज्जत, खलीफे हुजूर ताजुश शरिया जिन्होंने 35 साल तक ताजुश शरिया अल्लामा अख्तर रजा खान अजहरी मियाँ जानशीन मुफ्ती आज़म की सोहबत में काम किया है। उनका नाम हजरत मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी साहब है, जो यहाँ पर तशरीफ फरमा है। उनकी बड़ी काविशें हैं दीन और सुन्नियत के लिए। मैं बहुत ही अदब के साथ उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ लाए। जरूरत है, मैं मीडिया यहाँ पर तशरीफ फरमा है और एक महामहिम यहाँ पर तशरीफ फरमा है। मैं गुजारिश करता हूँ कि हमारे अल्पसंख्यक समाज को, मुसलमानों को तालीम की बहुत जरूरत है, चूंकि तालीम ही से इंसान है। आपका माइक नहीं बोल रहा। हेलो। तालीम की बहुत जरूरत है, चूंकि हमारे पैगंबर महबूब तावर शाफ़े रोज़े महशर जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर के कब्र के अंधेरे तक। मैं गुजारिश करता हूँ मुफक्किर इस्लाम से तशरीफ लाए। फूल उठा के जितने फूल पड़ेगा जमीन पे सब अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हज़रात, आज की ये मजलिस सिर्फ और सिर्फ मुफ्ती आज़म हिंद के लिए सजाई गई है। और मैंने एक किताब लिखी है जिसका नाम मुफ्ती आज़म हिंद और उनके खुलफा है। उसका रस्म इजरा आज आपकी नज़रों के सामने इज्जत माब, मोहतरमुल मुकाम, हमदर्द मिल्लत, फ़ख्र हिंदुस्तान आरिफ मोहम्मद खान साहब क़िबला, गवर्नर केरला,
کے ہاتھوں سے انعقاد پذیر ہوگا. میں نے مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بہت بچپنے میں بہت چھوٹا تھا تب میں نے ایک مرتبہ عصر کی نماز میں رضا مسجد میں مصافحہ کیا تھا اور اس کے بعد پھر واپس بہریج پہنچا اور 86 میں پھر دوبارہ میں پڑھنے کے لیے بریلی آیا اور اس وقت سے لے کر کے آج تک میں بریلی کا ہو کے رہ گیا. اور ان کی جو خدمات ہیں اور جو شخصیت تھی وہ بڑی عظیم المرتبہ شخصیت، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی کے صاحبزادے، اور انہوں نے اپنی پوری زندگی دین کے لیے، قوم کے لیے اور دیش کے لیے لگا دیا. فلاحی رفاہی کاموں میں وہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے، انسانی ضرورتوں اور انسانی خدمات کے لیے وہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے. پھر پوری دنیا میں جو سفر کیا انہوں نے اور اپنے تلامذہ اور خلفاء کی ایک جماعت تیار کی، اور انہوں نے اپنی دنیا میں، پوری دنیا میں الگ الگ کنٹریز میں جو دینی خدمات انجام دی اس کا میں نے احاطہ کیا ہے اس کتاب میں. تقریباً 25 کنٹریوں میں جو علماء، خلفاء، تلامذہ مفتی اعظم ہند کے موجود رہے ہیں ان کا میں نے تذکرہ تفصیل سے اس میں لکھا ہے. پیچھے لگا یار یہ اس کتاب کو ایسے سمجھیے کہ یہ بہت بڑی صوفیہ کی خدمات پر مشتمل ایک صوفی وچاردھارا پر مشتمل یہ کتاب ہے. اور صوفی وچاردھارا ایک ایسی وچاردھارا ہے جو دیش کو مضبوط رکھتی ہے، لوگوں کے روحانیت کو مضبوط رکھتی ہے، لوگوں کے جذبات اور احساسات کو پروان چڑھاتی ہے. اور یہ ایک ایسی ہی وچاردھارا ہے جس پر چل کر کے پوری دنیا میں امن و شانتی آ سکتی ہے، اور یہی اصل اسلام کی اصل روح ہے. محترم حضرات، گورنر صاحب قبلہ کہ میرے ساتھ بڑی محبتیں اور بڑی شفقتیں رہتی ہیں، اور یہ محبت اور ان کی شفقت اس وجہ سے نہیں ہے کہ میں ایک عالم دین ہوں، کہ اس وجہ سے نہیں کہ میں صرف جو ہے وہ بہریج کا رہنے والا ہوں، یا اس وجہ سے نہیں کہ میں ایک لیکھک ہوں، رائٹر ہوں. وہ علم دین سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اور قوم کی ہمدردی میں ان کا دل تڑپتا ہے. ان کے دل کے جو احساسات ہیں دیش کے لیے، قوم کے لیے، ملت کے لیے، مذہب و مسلک کے لیے، مشرب کے لیے، صوفیزم کے لیے، اور اس احساس میں ان کا دل جو تڑپتا ہے وہ میں نے آج سے نہیں، میں نے بچپنے سے ان کو دیکھا ہے. اور میں 15-16 سال میں پہلی جماعت کا طالب علم تھا مدرسے کا. اس وقت سے گھر پہ آنا جانا، اور صرف اس وجہ سے محبت کرتے ہیں کہ میں دین کی تعلیم حاصل کرتا تھا. تو دین کی طالب علم ہونے کی حیثیت سے کی وجہ سے وہ مجھ سے اسی وقت سے بے پناہ محبت کرتے آئے ہیں. اور اس محبت کا ثمرہ ہے کہ عزت مآب گورنر صاحب نے میرا دعوت نامہ منظور کیا اور تشریف لائے اور حوصلہ افزائی کی. اور ایک خاص بات میں آپ کو بتاؤں، بریلی شہر کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، میڈیا کے لوگ ہیں، سب لوگ جانتے ہیں کہ 1997 میں یہاں پر فساد ہو گیا تھا، کرفیو لگ گیا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں کے ایک ہندی اخبار میں ارون شوری نے اعلیٰ حضرت کے خلاف ایک آرٹیکل لکھا تھا. اس آرٹیکل کے خلاف ہم لوگوں نے مارچ کیا تھا، اور پھر اس کے بعد فساد ہو گیا تھا. مگر علم کا جواب علم سے ہونا چاہیے، علم کا جواب احتجاج سے نہیں. تو اس کا جو صحیح اصل جواب اعلیٰ حضرت کے دفاع میں اگر کوئی کھڑا ہوا اس وقت، اور اعلیٰ حضرت کی حمایت میں، اعلیٰ حضرت کے سمرتھن میں اگر کوئی شخصیت تھی جس نے قلم اٹھایا، وہ یہی شخصیت تھی جو آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، جن کا نام عارف محمد خان. انہوں نے اسی اخبار میں، جس اخبار میں اعلیٰ حضرت کے خلاف ارون شوری نے آرٹیکل لکھا، اسی اخبار میں آپ نے بھی آرٹیکل لکھ کر کے اعلیٰ حضرت کی حمایت میں اور ان کے سمرتھن میں آپ نے اپنے قلم کی چولانیاں بکھیری
اور اپنی نگارشات کے جوہر دکھائے، وہ اخبار کا تراشا آج بھی میرے پاس موجود ہے۔ محترم حضرات، کہنے کے لیے تو بہت کچھ ہے، مگر بس چونکہ آپ حضرات سننے کے لیے موجود ہیں اور میں بیچ میں حائل نہیں ہونا چاہتا، بس انہی الفاظ کے ساتھ رخصت ہوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ اردو کا مسافر ہے، یہی پہچان ہے اس کی۔ یہ اردو کا مسافر ہے، یہی پہچان ہے اس کی، جدھر سے بھی گزرتا ہے سلیقہ چھوڑ جاتا ہے۔ ابھی آپ حضرات مفکر اسلام بہت بڑے عالم دین حضرت علامہ مفتی شہاب الدین رضوی صاحب کو سماعت کر رہے تھے۔ اب میں بلا تاخیر آپ حضرات کے روبرو اپنی اس محفل کے خصوصی مہمان مکھ اتیتھی ہاں جناب مہامہم راجپال مہودے عارف محمد خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ جو مولانا شہاب الدین رضوی صاحب نے حضور مفتی اعظمین اور ان کے خلفاء کے نام سے جو کتاب لکھی ہے، اس کا جو رسم اجرا ہونا ہے، اسے اپنے ہاتھوں سے اس کا رسم اجرا کریں۔ کیا کر رہا ہے یار؟ بھیا کیا کر رہا ہے یار؟ بالکل یار، حد کریں آپ لوگ آگے کر دیجیے۔ ٹھیک ہے، آ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ بھائی مائک گھمانا نہیں ہے۔ چلو بلا تاخیر ہماری محفل کی خصوصی مہمان آپ حضرات کے روبرو آپ ہی حضرات ذرا سائڈ سے ہو جائے، اب آپ لوگ پبلک سے بھی سامنا رہے۔ آپ کہیں تو آپ کے لیے یہاں کرسیاں لگوا دیں، پیچھے سے یہ جو پیچھے سے کرسیاں لاتے ہیں یہاں لگوا دیں میڈیا والوں کے لیے۔ اس کو سے یہاں بیٹھتے چلے جائیے، نہیں میڈیا والے بیٹھ جائیے، زیادہ اچھا رہے گا، خاص طور سے جو سامنے کھڑے وہ یہاں آئے، وہ پھر پیچھے والوں کو نظر نہیں آتا۔ کام کیا کرنا بیٹھ جائیے نا، سنگل سے لے لیجیے، اس کے بعد آپ جتنی دیر کہیں گے میں ایسے ہی کھڑا ہو جاؤں گا آپ کی فوٹو کھینچوائیں گے، لیکن ڈسٹرب ویڈیو بنا رہے بیٹھ جائیے، آ جائیے، یہاں جائیے، بیٹھ جائیے، آ جائیے، اور کہہ دیجیے کہ 2-3 کرسیاں اور پیچھے آپ بھی بیٹھ جائیے، جو لوگ بھی یار بیچ میں سامنا سے بنائیے نا، ادھر آؤ یار، تم لائیو چل رہے کہاں تو سائڈ میں بناؤ نا میں یار، بیٹھ جائیے محترم شہاب الدین صاحب یہاں پر لائیو نہیں کروں، آپ کئی ٹھیک کام کر رہے ہیں، آواز آ رہی ہے؟ اچھا، یہاں موجود علماء دین، بزرگان اکرام، دوستوں، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یہ چھوٹی سی محفل ہے لیکن میرے خیال سے اس کا
मकसद बहुत बड़ा है। प्लीज बैठ जाइए, हमें थोड़ा डिस्टरबेंस होता है। वो है, पीछे ले लीजिए कुर्सी, ये है, यहाँ है, आ जाइए, आइए, यहाँ है। नज्म और ज़ब्त की बहुत अहमियत होती है। डिसिप्लिन के बगैर कोई काम नहीं होता। तो मेरे नजदीक इस प्रोग्राम की अहमियत बहुत ज्यादा है, लोग चाहे जितने। और इसीलिए मैंने जब कल शाहजहांपुर का मेरा प्रोग्राम था, कॉलेज में जब वो स्वामी जी के साथ फाइनल किया, मैंने उसके फौरन बाद शहाबुद्दीन साहब को फोन किया कि शहाबुद्दीन साहब, आ तो रहा हूं शाहजहांपुर, लेकिन रात को बरेली रुकूंगा, तो शाम को या सुबह को मुलाकात तो करूंगा ही, लेकिन आप जिस किताब का जिक्र कर रहे थे, मुफ्ती आजम रहमतुल्लाह अलैह और उनके खुलफा, वो भी अगर आप चाहें तो इस मौके पे हम वो काम कर सकते हैं। और उसके नतीजे में ये प्रोग्राम आज सुबह हो रहा है। अभी आपका इसमें शरीक नूर अहमद साहब बोल रहे थे, और वो इल्म की अहमियत, ज्ञान का महत्व, उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो ज्ञान का महत्व ये है कि जिस किताब को दुनिया में इतनी बड़ी तादाद है, वो किताब उनका अकीदा है, उसे वो अगर मैं संस्कृत का लफ्ज इस्तेमाल करूं तो अपौरुष मानते, वही मानते, खुदा की किताब मानते, खुदा का कौल मानते। उसकी शुरुआत हुई इससे है, पढ़ो, अपने इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, उसके नाम से पढ़ो जिसने तुम्हें पैदा किया। और इल्म की क्या अहमियत है, मैंने एक बार दिल्ली में एक जिक्र किया, तो हमारे एक अब वो नहीं रहे, राज्यसभा के मेंबर थे, जैन साहब, डॉक्टर जैन, फिजिशियन भी थे बड़े। अगले दिन सुबह को मेरे घर आ गए फोन करके, और मुझसे कहा कि आरिफ भाई, कल आपने एक हदीस सुनाई थी, जरा मैं उससे चाहता हूं लिख के दे दीजिए। घर आए डॉक्टर डी के जैन, जो जैन टीवी भी एक जमाने में आता था, वो उन्हीं का था। तो किसी ने हमारी तारीफ में कुछ कहा, तो मैं इनका, भैया ये इल्म के बारे में तारीफ करना ठीक नहीं है, इसलिए कि कुरान हकीम में सूरह कहफ है, आपने ज्यादातर पढ़ा होगा, उसमें एक किस्सा आता है कि हजरत मूसा और हजरत खिजर की सफर की दास्तान है, जिसमें जिस नाव से वो जाते हैं उसमें छेद कर देते हैं, एक बच्चे को मार देते हैं, एक ऐसे गांव में जहां के लोगों ने पानी भी नहीं पिलाया, वहां एक गिरती हुई दीवार को सहारा देकर सीधा खड़ा कर देते हैं। और जब हजरत मूसा उनके पास पहुंचे थे तो उन्होंने ये कहा था, नहीं अब मैं इसे यहीं रोकता हूं, इसकी तफसीलात हदीस में मिलती है, और वो तफसील ये है, अब ये गौर करिएगा कि पैगंबर अकीदे के मुताबिक वो है जिसके इल्म का सोर्स, मंबा कुदसी है, मतलब उसका जो स्रोत है वो दैविक है। तो वो जाहिर है मुझसे और आपसे या किसी से भी ज्यादा जानने वाला है।
تو عقیدہ یہ ہے کہ پیغمبر اپنے وقت کا سب سے بڑا عالم ہے، یہ صحیح عقیدہ؟ اب کوئی شخص حضرت موسیٰ کچھ بول رہے ہیں اور ایک شخص انہیں بار بار پریشان کرتا ہے اور کہتا ہے موسیٰ پہلے یہ بتاؤ سب سے بڑا عالم کون؟ وہ جواب نہیں دیتے. پھر پوچھتا ہے یہ بتاؤ بڑا عالم کون؟ پھر بھی جواب نہیں دیتے. بار بار پوچھنے پہ تنگ آ کے کہہ دیتے ہیں میں ہوں. اور اس پیغمبر کا یہ کہنا جس پیغمبر کو قرآن خود اولو العزائم پیغمبر میں گنتا ہے، اس کا یہ کہنا اللہ کو پسند نہیں آیا کہ میں عالم. اور کہا موسیٰ، پیغمبر کو کہہ رہے ہیں موسیٰ جاؤ فلاں جگہ پہ، وہاں ہمارے بندے سے ملو، اس سے علم حاصل کرو. یہ نہیں کہا ہمارے پیغمبر سے ملو، دوسرا بھی کوئی پیغمبر، بندے سے جا کے ملو، اس سے علم حاصل کرو. اب اس کہانی میں بھی میں نہیں جاؤں گا کہ ایک دو جملہ کہہ دو کہ جب وہ ملے تو حضرت موسیٰ نے کہا، حضرت خضر نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے تم آئے ہو لیکن تمہارے اندر صبر کی کمی ہے، اس لیے تم علم حاصل کر نہیں پاؤ گے. تو اس سے کیا پتہ چلا ایک بنیادی اصول، اگر آپ کو علم حاصل کرنا ہے تو آپ کے اندر زبردست ہے دھیریہ ہونا چاہیے، صبر ہونا چاہیے، پیشنس ہونا چاہیے. آپ اپنی راتیں روشن کرنے کے لیے تیار رہیں. پیغمبر کی بات الگ ہے، پیغمبر کو تو سیدھے وہاں سے، لیکن ان کو کہہ رہے ہیں حضرت خضر. یہ ایک جملہ، وہ کہانی لمبی ہے، وہ اس میں نہیں جاؤں گا. لیکن جب انہوں نے ناؤ میں چھید کیا، اس آدمی نے پیسے بھی نہیں لیے کرائے کے اور آپ نے اس کی ناؤ کو خراب کر دیا. کہا میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ تمہارے اندر صبر کی کمی. پھر ایک بچے کو مار دیا. ہاں یہ کیا کیا ہوگا؟ میں ہر بار یہ کہتے تھے کہ اب سوال نہیں پوچھوں گا، میں دیکھوں. پہلے آبزرو کریے، اس کا جسٹیفیکیشن بات پاتا ہے، پہلے اس کی چیز کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. اور پھر کسی گاؤں میں پہنچے جہاں کے گاؤں کے لوگ اتنے خراب تھے کہ ان لوگوں نے بھوکے پیاسے تھے، کھانا تو چھوڑیے پانی بھی نہیں دیا پینے کی. وہاں ایک دیوار گر رہی تھی، اس کو انہوں نے پیٹ کا سہارا دے کے سیدھا کھڑا کر دیا. تو اب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب ہم الگ ہو رہے ہیں، لیکن ذرا مجھے بتا دیجئے کہ یہ سب آپ نے کیوں کیا. انہوں نے اپنی وجوہات بیان کی کہ آگے کوئی ظالم بادشاہ ہے، وہ ناؤں کو ضبط کر رہا تھا، لیکن اگر میں اس میں چھید نہ کرتا تو اس بیچارے کی ناؤ پوری چلی جاتی. اسی طرح بچے کا، اسی طرح دیوار کا، کہ یہ گاؤں کے اتنے ظالم لوگ ہیں. اس دیوار کے نیچے 3 اناتھ بچوں کا کہ ماں باپ کچھ دبا کے چلے گئے ہیں بچوں کے لیے. اگر یہ دیوار گر جاتی ان بچوں کے بڑے ہونے سے پہلے تو یہ گاؤں والے اس کو سب کو کھا پی کے برابر کرتے، اس لیے کہتے. تو انہوں نے جواب تو دے دیے حضرت خضر نے، لیکن چلتے وقت ایک جملہ کہا جو بڑا معنی خیز. کہا کہ موسیٰ تمہیں یاد ہے جب ہم ناؤ پار کر رہے تھے، ناؤ میں بیٹھ کے ندی پار کر رہے تھے، تو ایک چڑیا آئی تھی جس نے ندی میں اس طرح چونچ اندر ڈال کے بیچ ندی میں اور پانی پیا تھا. کہ ہاں یاد، مجھے یہاں کا نہیں پتا لیکن بہرائچ میں ہوتی ہے وہ چڑیا جو بیٹھ کے پانی نہیں پیتی، ڈائیو کرتی ہے اور وہ چونچ میں پانی لے جاتی. تو حضرت خضر تعلیم دینے والے، جس کو تعلیم لینے کے لیے بھیجا گیا تھا، جو پیغمبر اولو العزائم میں سے ایک ہے، اس سے کہتے ہیں تمہارا اور میرا علم مل کے کل اللہ کے علم میں اتنا ہی ہے جتنا چڑیا اپنی چونچ میں پانی لے گئی. ہم زندگیاں لگا دیں تو ابھی اس کی تہ کو نہیں پہنچ سکتے، لیکن جو لوگ اس میں اپنی زندگی لگاتے ہیں وہ ہماری صرف تعریف نہیں، تعظیم کے مستحق.
لہذا آپ کی ان کاوشوں کو مفتی اعظم کے لیے تو میں مطلب جتنا بھی کہوں وہ کم ہے، لیکن آپ نے اس کو ایک کتابی شکل دے دی تاکہ آنے والی نسلیں بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اس کے لیے میں آپ کو بہت بہت اپنی طرف سے نیک خواہشات دیتا ہوں. اور ابھی آپ کوئی بہت بزرگ عالم دین نہیں ہے، بہت سال ہیں، اللہ نے چاہا تھا یہ اپنی علمی کاوشیں جاری رکھیں، کوئی جاری رکھیے، یہ تو لامتناہی سلسلہ ہے. میں نے کہا وحی کی شروعاتی ہوئی پڑھو، اور علم کے بارے میں آپ نے فرمایا مہد کہتے ہیں بچے کے پالنے، مہد سے لے کے لحد تک، لحد جب قبر میں اتارا جائے انسان، کوئی بھی لمحہ ضائع نہیں ہونا چاہیے، ہر لمحہ. دیکھیے جب آدمی علم حاصل نہیں کرتا نا تو کیا ہوتا ہے، علم حاصل کرنے والا تو اسے مشکل سے مشکل چیز بھی نظر آئے گی تو اس کی وجوہات کو تلاش کرنے کی کوشش کرے گا. ایک آدمی نے اگر زیادتی بھی کی ہے کچھ تو اس کے کارن کیا ہو سکتے ہیں، اس کا پس منظر کیا ہے، کیوں اس آدمی نے ان حالات میں اس طرح سے اس کا رد عمل آیا ہے، وہ اس سب چیزوں پہ غور کرے گا. کم علم آدمی فوراً ڈنڈا اٹھائے گا اور اس کے سر پہ مارے گا. اس کو اس سے مطلب ہی نہیں ہے کہ یہ بیچارہ اسے یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ یہ بیچارہ کہیں کم عقل تو نہیں. میں ایک چھوٹا سا کلپ ہے، ایک تقریر سن رہا تھا، کسی دوست نے بھیجی، بہت چھوٹا سا. ایک جین منی تقریر کر رہے ہیں، ان سے ایک عام سی بحیرہ کھڑے ہو کے پوچھتی ہے کہ مہاراج اگر کوئی ہمیں بری بات کہہ دیتا ہے تو وہ تو بات کہہ کے چلا گیا، لیکن ہم کئی دن تک، کبھی کبھی ہفتوں تک، کبھی مہینہ بھی، کبھی 6 مہینے بعد بھی بات یاد آتی ہے کہ اس نے ایسی دل پہ لگنے والی بات کہی تھی، اور ہمارا دل ایک منفی رویے سے، نیگیٹیوٹی سے، نکاراتمکتا سے بھر جاتا ہے. تو مہاراج ایسے میں کیا کریں؟ تو جین منی نے کہا کہ تم کبھی سڑک سے گزرتے ہوئے کسی پاگل سے پالا پڑا ہے؟ تو اس مہیلا نے کہا کہ ہاں. تو کہا اس نے تمہیں پھول مالا پہنائی، تمہاری تعریف کری، کیا کیا کہ نہیں وہ تو پتھر لے کے بھاگا پیچھے. کہا اس کا تم نے برا مانا؟ اس مہیلا نے کہا کہ نہیں، اس کا برا نہیں مانا، کیونکہ ہمیں لگا کہ وہ پاگل ہے. تو اس نے کہا جو اس طرح کی بات کرے اس کے لیے من میں بٹھا لو یہ پاگل ہے. اگر یہ پاگل ہے تو میں پاگل کیوں بنوں اس کی وجہ سے؟ ایسی خوبصورت بات کہی ہے. آپ نے ابھی ذکر کیا کہ کوئی آرٹیکل چھپا تھا، میں آپ کو دوسری بات بتاتا ہوں میں نے کیا لکھا، اس کو چھوڑ دیجیے. ارون شوری جی میرے لیے بھائی کی طرح ہیں، میری ان سے ذاتی سطح پہ کیا بات ہوئی وہ آپ کو کچھ بھی نہیں پتا. ان کی رائے بدل گئی. میں آپ کو اس سے بڑا قصہ سناتا ہوں. ایک صاحب تھے وی کے تلریجا، عربی کا عالم. یہ اور بتا دوں آپ کو، میں بہت اچھی طرح جانتا تھا اس شخص. شاندار کتاب لکھی ہے وید کے موتی، پرلز آف ویداز. میری جب ان سے پہلی ملاقات ہوئی، دلی میں نیشنل میوزیم میں ایک میٹنگ تھی جو انڈیا فاؤنڈیشن نے آرگنائز کی تھی. 3 اسپیکر تھے. سوریہ کمار جو انڈین ایکسپریس کے بڑے جرنلسٹ تھے، بعد کو راجیہ سبھا کے ممبر ہوئے اور دوردرشن کے 5-6 سال تک اس کے سب کچھ کرتا دھرتا رہے.
माननीय आडवाणी जी और मैं 3 लोग थे वहां पे जिनको बोलने के लिए बुलाया गया था, और ये एक फाउंडेशन की तरफ से प्रोग्राम था। जब मैं और कुछ मुझे अब मौजू याद नहीं है कि मौजू क्या था, लेकिन कुछ ऐसा था कि जिसमें मैंने सनातन धर्म ग्रंथों से और कुरान से कोट किया था, और ये बताने की कोशिश की थी कि तालीमात के बीच में इंसानियत को लेके जो तालीमात हैं वो किस तरह से कन्वर्ज करती हैं, यानी यकसानियत